Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं दहकता सहरा की एपिसोड नंबर 7। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल भी आपको पसंद आ रहा होगा। बड़ा सस्पेंस और थ्रिल के साथ ये नावल है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। दहकता सहरा एपिसोड नंबर 7। राइटर हैं सारा शाह। पूरे रास्ते एक अजीब सी बेचैनी ने उसके पूरे वजूद का अहाता किए रखा था। दिल में एक हलचल सी मची थी। सुबह देखा गया ख्वाब ने पहले ही उसे चिड़चिड़ा किया हुआ था और अब उस लड़की से हुई मुठभेड़ ने उसे मजीद झंझला दिया था। सिगरेट पर सिगरेट फूंकते वो ख्यालों में गुम था कि तेज हॉर्न पर बेसाख्ता चौंका। शदीद गुस्से में घूर कर बख्श को देखा, जिसने फौरन हाथ हॉर्न पर से हटाया था। उसकी मौजूदगी में कोई भी हॉर्न का बेदरिया इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि जुन्नून जुबैल को यह सख्त नापसंद था। शोर शराबा सोशल लाइफ उसे इस सब से कटे अरसा बीत चुका था। कामयाब बिजनेसमैन होने के बावजूद वो बहुत कम किसी गेट टुगेदर का हिस्सा बना था। उसने अपने गिर्द एक ऐसा खोल चढ़ा रखा था जिसमें किसी की मदाखलत उसे सख्त नागवार थी। मिसेस जुबैल उसकी इस हालत पर कुर्ते बिस्तर से जा लगी थी और उसे इस सब का एहसास भी था, मगर वो किसी को खुशी देने से कासिर था। वो तो उसे भी खुशी नहीं दे पाया जिसकी मोहब्बत उसके वजूद में किसी अमर बेल की तरह फैल चुकी थी। वो उससे अगर छुटकारा हासिल करता भी तो उसके हिस्से में सिवाय बेजान वजूद के कुछ न आता। बरसों बीत गए थे उसे देखे, मगर वो आज भी अव्वल रोज की तरह उसके तखय्युल में रोशन थी। भीगी पलकें आज भी उसे सोने नहीं देती थी, जिनमें आंसू खुद उसकी देन थे। क्या कुछ नहीं था उन आंखों में? दुख, अजियत, मान टूटने का एहसास और सबसे बढ़कर बेहद नफरत, जो उसे किसी कुन छुरी की मानंद काटती थी। अपनी अजियत उसके सामने कुछ भी नहीं थी जो वो उसे दे चुका था। तभी तो वो मुतमईन था अपनी इस हालत से, कुछ तो अजाला कर ही सकता था। मगर वो अनजान था कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा, जिसकी काट उसकी रूह तक को तड़पा देगी। सर होटल आ चुका है, उसे बख्श की मुअद्दब आवाज ने सोचों के गर्दाब से बाहर निकाला था। ठीक है, धीमे से कहकर उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। तब तक बख्श दूसरी तरफ से निकलकर उसकी व्हील चेयर निकाल चुका था। व्हील चेयर को देखते एक तल्ख मुस्कुराहट ने उसके उनाबी लबों का अहाता किया। बेदर्दी से मुस्कुराते वो बख्श की मदद से बैठने में कामयाब हो चुका था। कल की मीटिंग कैंसिल करवा दो, मेरा कहीं और जाने का कोई मूड नहीं है। और कल शाम की सीट बुक करवा दो, हम कल वापस जा रहे हैं। वो तहक्कुम से बोलता अंदर की जानिब बढ़ा और उसके पीछे आते बख्श ने चौंक कर उसकी पुश्त देखी। वो ऐसा ही था, पल में तोला पल में माशा, मगर आज उसकी तबीयत पर छाई बेजारी अजीब ही थी। अपने काम को लेकर वो जुनून की हद तक सीरियस था, मगर आज सुबह जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से उसके तेवर ही बदल गए थे। बहरहाल जो भी था, उसके हुक्म की तामील करनी ही थी, क्योंकि उसके फैसलों में तरमीम की गुंजाइश नहीं होती थी। यस सर, आई कैन मैनेज। बख्श उसे हुनूस अपने पीछे आते देख वो बेसाख्ता रुका। मुड़कर उसे बेतासुर नजरों से देखते वो सर्द लहजे में बोला, और उसके ठंडे ठार लहजे पर बख्श खफीफ होता सर हिलाकर बाहर निकल गया। उसे जाते देख वो सर झटकते कॉल मिलाता लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो जब भी यहाँ आता यहीं रुकता था। होटल का मालिक और स्टाफ सब उसे जानते थे।
اپنے کمرے تک آتے وہ کال پر جبیل صاحب سے اپنی ماں کی خیریت دریافت کر چکا تھا۔ جی ڈیڈ، میٹنگ میں نے اٹینڈ کر لی ہے، اب باقی کا کام آپ کر لیجیے گا کیونکہ میں کل واپس آ رہا ہوں۔ نو بس ایسے ہی طبیعت بیزار ہے۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میٹنگ کینسل کرنے کی سنجیدگی سے اطلاع دیتے اس نے کوٹ اتارا۔ اپنے لیے ان کے فکر مند ہونے پر وہ انہیں تسلی دیتا کال ڈراپ کر گیا۔ سیل فون ٹیبل پر پٹکتے وہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ سلیپنگ پلز کی بوتل نکالتے اس نے ایک ساتھ 2 گولیاں پھانکی۔ گہری آنکھوں میں ٹھنڈک تھی اور عنابی لب بھیجے ہوئے تھے۔ سر جھٹکتے اس نے کھینچ کر اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینک دی۔ اے سی کی سپیڈ فل کرتے اس نے جھک کر اپنے جوتے اتارے اور تھوڑی پس و پیش کے بعد بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں کی مدد سے پیچھے سے رکھتے وہ لیٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چھت کو دیکھتے اس کی نظریں بے تاثر تھی، خالی اور بے جان، کسی جذبے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کاش تم میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہارے بنا گزرا ہر لمحہ میرے لیے 2 دھاری تلوار پر برہنہ پا چلنے کے مترادف ہے۔ تم سے دوری میرے لیے موت ہے، مگر پھر بھی میں زندہ ہوں کہ یہ میری سزا ہے اور مجھے اپنی سزا بخوشی قبول ہے، کیونکہ اس طرح تم ہر پل میرے دل میں زندہ رہتی ہو۔ جس دن میرے دل سے تمہارا خیال ذرا سا بھی اوجھل ہوا، وہ دن ذوالنون جبیل کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مدھم سا بڑبڑاتے اس کے لہجے میں محبت سلگ رہی تھی اور مغرور آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جو دھیرے سے آنسوؤں کی شکل اختیار کرتی اس کی کنپٹی میں جذب ہو گئی۔ بے ساختہ تڑپ کر اس نے اپنی آنکھیں موند لیں جیسے وہ یہ نمی چھپانا چاہتا ہو، مگر وہ ذات تو واقف تھی جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس صبر میری بچی، وہ ذات انسان کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ بدقت خود کو سنبھالتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ ان کی بات پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ چلو بیڈ پر بیٹھو، بدن مزید درد کرے گا۔ چلو شاباش، اس کا چہرہ صاف کرتے وہ نرمی سے بولی اور اسے سہارا دے کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ نرمی سے اسے لٹا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ وہ کہاں ملا تمہیں؟ اس کے ہاتھ سے نکلتا خون روئی سے صاف کرتے وہ دھیرے سے بولی۔ اسی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ جواباً مدھم سا بڑبڑائی۔ پی کی آنکھوں میں اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ آ جائے گا بوا، چلے نا ہم گھر چلتے ہیں۔ دفتن وہ چونک کر وحشت سے بولتی بیڈ سے اترنے لگی۔ وہ یہاں نہیں ہے فاطمہ، جو آپ کو یہاں لے کر آیا تھا وہ آپ کو ایڈمٹ کروا کر جا چکا ہے۔ اسے کندھوں سے تھام کر پھر سے لٹاتے وہ نرمی سے بولی اور ان کی بات نے اس کے نیم مردہ تن میں جیسے جان پھونک دی تھی۔ بے ساختہ آنکھیں موندی، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے بھی وہی ہرجائی تھا جو اس کے اس حال کا ذمہ دار تھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی جس نے اسے تڑپا دیا تھا۔ ان کا ہاتھ تھامتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں بکھرتے دیکھ وہ لب بھیج گئی۔ صبر رکھو فاطمہ کہ میرا رب صبر رائے کا نہیں جانے دیتا۔ اس کے آنسو صاف کرتی وہ میٹھے لہجے میں بولی۔ ان کے لفظوں کی تاثیر فاطمہ نے اپنی روح تک اترتے محسوس کی تھی۔ تبھی تو بہتے آنسو کی روانی میں کمی آئی۔ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا بوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اسے پہنچنے ہی نہیں دوں گی، آپ دیکھیے گا۔ ان کا ہاتھ تھامتے وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ ان سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ اس کے بچکانہ خیال پر ایک درد بھری مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا
وہ ذات جو اتنے برسوں بعد ان کا سامنا کروا سکتی تھی تو اس سے کیا توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور قدرت کے فیصلوں کے آگے کسی کی کب چلی ہے جو اس کی چلتی۔ اب تو یہ قدرت نے طے کرنا تھا کہ ان کا سامنا پھر سے ہونا تھا یا پھر تمام عمر کا ہجر اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا فاطمہ، اسے آنکھیں موندے دیکھ وہ دھیرے بولیں۔ ایک خیال سا دل میں اٹھا تھا، شاید رب العزت اسے پورا کر دیتا۔ اس کے زرد مگر قدرے پرسکون چہرے کو دیکھتے ان کے لب اس کے حق میں اچھائی کی دعاؤں میں مشغول تھے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس میں گم رہی تھی کہ گاڑی کو لگنے والے جھٹکے پر چونک کر حواسوں میں آئی۔ ارد گرد دیکھا تو وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے رکے ہوئے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گئی، وہ مڑ کر پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں بھرپور انداز پر اس پر جمی تھی۔ ان کی تپش نے زری کے دل میں ہلچل مچائی تھی۔ گال دہک اٹھے اور پلکیں بوجھل ہوتی گالوں پر جھک آئیں۔ اس کا چہرہ پل پل بدلتے رنگ اسامہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ باہر آ جائیں محترمہ، کیا یہیں قیام کا ارادہ ہے؟ دلچسپی سے اس کی جھکی پلکیں دیکھتے وہ طنزیہ بولا، لہجے میں ایک عجیب ہی تاثر تھا۔ جی نہیں۔ اس کے طنز پر بوکھلاتے وہ سرد سے باہر نکلی، مگر پیر میں آئی موچ نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، باہر کھڑے حیدر نے اسے تھام لیا۔ اندر بیٹھے اسامہ نے چپتی نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ تیزی سے باہر آتے اس نے ٹھا سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا، جس کی گونج پر وہ دونوں چونکے اور پارکنگ میں کھڑے کافی لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز تھا۔ اب کیا ساری زندگی اسے اپنے باہوں میں لے کر کھڑے رہو گے؟ لیٹ ہر گو اور اندر سے ہیلپ لے کر آؤ۔ اسے ہنوز حیدر کی باہوں میں کھڑا دیکھ کر وہ سرد لہجے میں طنزیہ بولا، جس پر زری کا دل چاہا کاش زمیں پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دہل کر پیچھے ہٹتے اس نے گاڑی کا سہارا لیا اور کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ لا حول ولا قوت۔ اسامہ کو خشمگین نظروں سے دیکھتے وہ بڑبڑا کر اندر کی طرف بھاگا تاکہ نرسز کو بلا سکے۔ نہایت بےہودہ شخص ہے یہ۔ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ غصے سے بولی۔ اس کی بات نے کتنا شرمندہ کیا تھا اسے۔ وہ بھلا اپنی مرضی سے اس کی باہوں میں سمائی تھی۔ کمبخت کتنا کڑوا بولتا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے تمام جذبات پانی کا بلبلا ثابت ہوتے ہوا ہوئے۔ اب تو اس کی بےہودہ بات نے اسے طیش دلا دیا تھا۔ اگر وہ اس وقت اس کے رحم و کرم پر نہ ہوتی تو بتاتی اسے۔ پیر اور ہتھیلیوں سے اٹھتی ٹیسوں پر اس کی بھوری آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف اس کی خود پر جمی بھوری آنکھوں کی تپش نے اسامہ کے عنابے لبوں پر مسکان سجائی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ سگریٹ پیتے اس کی سیاہ آنکھیں ایک غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ حیدر اور نرسز کو ویل چیئر لاتے دیکھ وہ چونکا اور سرد سے اس کی طرف بڑھا۔ اندر جا کے اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، جس میں انہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ بل وغیرہ اس نے کلیئر کر دیے تھے۔ وارڈ کے باہر کھڑے وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ حیدر کی مسلسل خود پر جمی نظروں نے اسے بیزار کیا۔ کم آن حیدر، کیا مسئلہ ہے؟ قدرے جھنجھلا کر اس نے پوچھا۔ یہ تو اب تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے، باہر کیا بول رہے تھے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے وہ تنک کر بولا۔ اس کے لہجے پر اس کی سبھی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ کیا بول رہا تھا؟ اب یوں اسے باہوں میں لیے کھڑے رہو گے تو میں تمہیں پھولوں کے ہار تو نہیں ڈالوں گا۔ Now you keep quiet۔ طنزیہ لہجے میں اس کی طبیعت صاف کرتے
ڈاکٹر کے آنے پر وہ مزید اسے کچھ بولنے سے منع کرتا ان کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے حیدر نے اس کی پشت کو پرسوچ انداز میں دیکھا تھا۔ ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ کر دی ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، اندر نرس آپ کو ان کی پرسکرپشن دے دیں گی، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ گاڑی نکالو، حیدر سے کہتے وہ اندر بڑھا۔ سامنے ویل چیئر پر وہ پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ نرس سے پرچہ لے کر وہ اس کی چیئر گھسیٹتا باہر نکلا۔ گاڑی میں وہ خود بیٹھ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اگر آج آپ نہ آتے تو۔ گاڑی کے مین روڈ پر آتے ہی اس کی دھیمی آواز گاڑی میں گونجی، جس پر وہ دونوں نے چونک کر بیک مرر سے اسے دیکھا جو سر جھکائے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ ہم نہ آتے تو کوئی اور آ جاتا، اٹس اوکے۔ حیدر کے بولنے سے پہلے وہ اکھڑ لہجے میں سنجیدگی سے بولا۔ گمبھیر آواز میں ٹھہراؤ تھا اس کی بات پر۔ اس نے اپنی پلکیں صاف کرتے سر ہلا دیا۔ اس کے بتائے گئے ایڈریس تک ان کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسامہ کے کہنے پر حیدر ہی اس کے گھر گیا تھا اسے چھوڑنے۔ ونڈ اسکرین کے پار اس کی سیاہ آنکھیں تب تک اسے دیکھتی رہیں جب تک وہ موڑ موڑ کر نہیں گئی۔ چاکلیٹ کوئن۔ گاڑی کے پرسکوت ماحول میں اس کے عنابی لب بے خیالی میں دھیرے سے ہلے تھے۔ سیاہ آنکھیں سامنے دیکھتی ایک انجانی آگ کے باعث سلگ رہی تھی جس کی تپش نے انہیں سرخ کر دیا۔ لب بھیجتے اس نے سرد سے گوگلز چڑھائے تھے کہ سامنے سے حیدر آ رہا تھا۔ اس کے مزید کسی لایعنی سوالات کا جواب فی الحال اس کے پاس نہیں تھا۔ چلو، اس کے بیٹھتے ہی وہ سنجیدگی سے دو ٹوک بولا، جس پر حیدر نے سرد سے سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے دو ٹوک انداز پر کئی سوالات حیدر کے لبوں پر دم توڑ گئے۔ گھر تک کا سفر مشکل سے خاموشی سے کٹا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا۔ انہیں روحانسا ہوتے دیکھ وہ نرمی سے بولی۔ جب سے وہ اندر آئی تھی وہ اس کا نقش نقش چھوتی روتے بے حال ہو رہی تھی۔ حیدر اسے مین گیٹ تک چھوڑ گیا تھا، اندر وہ خود آئی تھی۔ اسامہ کی بے نیازی نے ایک کسک سی اٹھائی تھی دل میں، مگر خیر اس کی اتنی مدد کے آگے اس کی یہ روڈنس کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر آج وہ نہ ہوتا تو یہ تو اس کی جان نکال رہا تھا۔ گھر میں وقاص نے جان ہلکان کی ہوئی تھی اور اب باہر بھی وہ محفوظ نہیں تھی۔ یہ خیال ہی کن چھری سے ذبح کر رہا تھا کہ وہ سب اسے مفت کا مال سمجھ رہے تھے۔ اگر کچھ ہو جاتا تو اس کی پٹی میں مقید ہتھیلی چومتے وہ بھیگی آواز میں گویا ہوئی، لیکن ہوا تو نہیں نا، وہ ذات کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دیتی، یہی کہتی ہے نا، تو پھر کچھ اور کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کے گلے لگتے وہ مضبوطی سے بولی۔ اس کا سر چومتے زاہدہ بیگم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ انہیں اپنی یہ نازک سی بیٹی بے حد عزیز تھی۔ کیا امی، سارا پیار آپ ہی کے لیے ہی رکھا کرو، مجھے اور ولید کو تو ہسپتال کی سیڑھیوں سے اٹھایا تھا نا۔ کمرے میں داخل ہوتے سامنے کا منظر دیکھتی ابھیا نروٹھے پن سے بولی۔ اس کی شکایت پر زاہدہ بیگم سمیت زری بھی مسکرائی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم دونوں تو میرے شہزادے اور شہزادی ہو، یہاں آؤ، محبت سے لبریز لہجے میں بولتے زاہدہ بیگم نے دوسرا بازو اس کے لیے وا کر دیا، جس میں بھاگ کر وہ آ سمائی۔ میں شہزادہ اور ابھیا کنیز۔ پیچھے سے ان تینوں کے گرد حصار کھینچتے وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، تم تینوں تو میری کل کائنات ہو۔ ولید کی پیشانی چومتے وہ ممتا سے چور لہجے میں بولی۔ بھیگی آنکھوں میں ریحان صاحب کی شبیہ روشن تھی جو ان کی زندگی کا حاصل تھی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔